सलावत तो जो है बात शुरू की जाए। तबारक अस्म रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। बरकत वाला है तेरे रब का इस्म जो ज़ुल जलाल भी है और साहिब इकराम भी है। कल मैंने आपको बताया कि 9 मकाम पर अल्लाह ने कुरान में लफ्ज़ तबारा का इस्तेमाल फरमाया है और उन 9 मकामात में से 2 आयतें ऐसी हैं जो अपनी अपनी सूरत की पहली आयत है। एक सूरह फुरकान और एक सूरह मुल्क, बाकी तो दरमियान में आई है ना। सूरह फुरकान की पहली आयत तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बरकत वाली है वो ज़ात जिसने अपने अब्द पर कुरान इसलिए नाजिल किया कि वो आलमीन को डरा सके। और सूरह मुल्क की भी जो पहली आयत है वो यही है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ला अल फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। 9 कलमे। पिछले महल्ले वाले बात परे पड़ रही है या नहीं है? तबारा का पहली आयत और कल में 9 और जिक्र इसमें किस चीज का है? डराने का, जिसकी हम नमाज में भी गवाही देते हैं अरसलहु बिल हक़ बशीरम व नज़ीरा। जिसकी सिफत ही ज़हीर भाई पहली बशीर होना है, बिशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला। इस आयत में अल्लाह ने उसे सिर्फ नज़ीर कहा है, डराने वाला। यहाँ बिशारत का जिक्र ही नहीं। जब तहकीक की तो पता चला वो रहमत कुल है, वो डराता नहीं। उसने डराया ही 2 चीज़ों से, अली की तलवार से बचना, बतूल की बद्दुआ से बचना। तुम भी जियो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अच्छा, अब दूसरी आयत के मैंने को सैखाज गिनने हैं कल में, सूरह मुल्क वाली। तबारका अल्लज़ी बियदिही अल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। 9 कलमे। इसी तरफ लोग कहते हैं कि कुरान गूंगा है, सामित है। इससे बड़ी बोलने वाली किताब मैंने शौकत मैंने कम अज़ कम कोई नहीं देखी। सरकार सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं इन्नल्लाह तजल्ला लिखल्क़िही फ़ी कलामिही वलाकिन ला युबसिरून। फरमाते अल्लाह ने अपने कलाम में, कुरान में मखलूक के लिए तजल्ली ज़ाहिर की है, लोग देख नहीं सके। अल्लाह, समझ में आ रही बात? घबराहट तो नहीं हो रही?
اچھا اب اس آیت میں مطلب اور ذکر کس چیز کا ہے؟ بیدہل ملک، برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اب اتنا وقت تو میرے پاس نہیں کہ میں ایک ایک لفظ کا تعاقب کروں، اس کے لیے پھر اشروں پہ اشرے پڑھنے پڑ جائیں گے۔ اب ید اللہ تم تلاش کرو گے یا میں یاد دلاؤں؟ یعنی اس میں ید اللہ کے قبضے میں ملک کے ہونے کا ذکر ہے۔ کلمے اس کے ظہیر بھائی 9 ہیں۔ سوچتی رہی بشریت، بات ید اللہ کی ہو رہی ہے، حکومت 9 کی ہے۔ راز اس دن سمجھ میں آیا جب ید اللہ پیچھے تھا، 9 والی آگے چل رہی۔ آجاؤ آجاؤ آجاؤ۔ ہاں جی، سمجھ میں آئی بات؟ اسی شاہد خان 9 کے اسرار کو میں جب دیکھتا ہوں، ذات واجب کی قسم ایک طلسم کبریائی کا جہان ہے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی۔ اچھا اب تمہارے رسول کا لقب ہے رحمت للعالمین، اور اسی کی حدیث ہے، شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہزاروں حوالے میں دکھا سکتا ہوں، جہاں فرمایا ہے کہ البنون نعمت والبنات رحمت، اما النعمت یحاسب علیہ واما الرحمت یصاب علیہا۔ فرمایا بیٹے نعمت ہوتے ہیں، بیٹی رحمت ہوتی ہے، نعمت کا حساب دینا پڑتا ہے، بیٹی ثواب عطا کرتی۔ اب مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزر گئی یہ بات، کس کے سینے دل میں اتری ہے۔ بیٹا نعمت، بیٹی رحمت۔ اب یہاں 2 مسئلے ظاہر بھائی شاہد خان سمجھ میں آتے ہیں۔ ملک حر جو خود رحمت عالمین ہے، اس کی رحمت بطول ہے۔ اللہ سمجھ میں آئی بات؟ جو تمام جہانوں کے، یہ نہیں وہ زمین کے لیے رحمت نہیں، آسمان کے لیے نہیں، ایک عالم کے لیے نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور عالمین کی حد کیا ہے سائیں خاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جس شے کا وہ رب ہے، اس شے کے لیے میرا رسول رحمت ہے، اور پھر اس کی رحمت بطول ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، اور سر اٹھانا خود فرما رہا ہے کہ اما الرحمت یصاب علیہا، رحمت کا ثواب ملتا ہے۔ جو ثواب بانٹنے والے کا ثواب بن جائے۔ اچھا اب ذرا ملک اور رحمت کے عدد نکالتے ہیں، بتاؤں گا میں، جوڑو گے تم۔ رے کے 200، جیم والی ہے کے 8، میم کے 40، تے کے 400، 648، 6 4 10، 8 18، 8 1 9۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں کون رہ گیا کس کو۔ یعنی رحمت ہی منحصر ہے 9 کے عدد میں۔ اللہ 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 اکبر۔ پہلے پڑھ رہی ہیں نا میری باتیں؟ ہاں ایک اور جہت دکھا دوں، یہ تھا گئے ہو، یہ
5 नमाजें 5 मासूमों से मंसूब हैं। फजर करबला वाले की है, ज़ोहर तेरे रसूल की है, असर शाह नजफ की, मगरिब इसी बीबी की, इशा तेरे मौला हसन की। अब जिस बंदे के दिल में, शायद मैं खुद नहीं कह रहा, सरकार सादे की हदीस है कि जिस बंदे के दिल में हुसैन का इनकार भी हो और वो नमाज फजर पढ़े, नमाज फजर उस पे लानत करती है। जो बंदा नमाज ज़ोहर पढ़ रहा हो और रसूल के बारे में शक भी हो, नमाज ज़ोहर उस नमाजी पे लानत करती है। जो बंदा असर की नीयत बांधे और शाह नजफ का शक दिल में हो, अल्लाह है, नमाज असर नमाज लानत करती है। मैं अपने हरफों का दामिन हूँ। बंदा ज़हीर भाई शायद खान मगरिब पढ़ रहा हो और बतूल का बुग़्ज़ दिल में हो, लानत करती है? अच्छा, अब मगरिब की नमाज बतूल की, ये रात भी बताया कि 3 रकत इसीलिए हुई है, ये बतूल से मंसूब है। ज़रा मगरिब के अदद निकालो, बताऊंगा मैं, जोड़ोगे तुम। मीम के 40, गैन के 1000, रे के 200 और बे के 2, 1200, 1 2 3 4 7 2 9। अल्लाह जाने मैं जंगल में किताब कर रहा हूँ या फिर समझ में आ रही है मेरी बातें। अब मगरिब की गुलफाम सनी नमाज बतूल की है, अदद 9 निकलते हैं और सिर्फ वाहिद नमाज है इन 5 में जिसमें 1000 का अदद शामिल है। न फजर में यह अदद है, न ज़ोहर में है, न असर में, न इशा में। 1000 का अदद मगरिब में है क्योंकि गैन के 1000 हैं और गैन दायरा अबजद का हर्फ आखिर है। जब मैंने तहकीक की कि इसमें 1000 का लफ्ज़ क्यों आया तो जवाब मिला चूंकि बतूल लैलतुल क़द्र है, वहिया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। आखिरी कतार वालों ठीक बैठे हो? जीते रहो। हाँ, ये तो खुदा की कसम, ये तो इल्म आदाद और इल्म हरूफ पे अबूर रखने वाले मेरे सामने हूँ, फिर मैं इनके असरार बयान करूँ तो नशा ही कुछ और हो। अच्छा, अब 5 अगर नमाजें ज़हीर भाई अलग अलग करें तो यूं मंसूब हैं, और अगर एक नमाज के अरकान को देखें, सर उठाना, क़ियाम, तो क़याम करते हो, इसके अदद कामिल 7 हैं। काफ के 2 नुक्ते वाले काफ के 100, ये के 10, अलिफ का 1, मीम के 40, कितने हुए? 151, 5 1 6 और 1 7, अदद कामिल 7। रकू के अदद कामिल 8 हैं।
دل نہیں چاہ رہا تو منت نہیں ہے میری، یہ تو میں تمہاری دلچسپی دیکھ کے چند باتیں ظاہر کر دیا کرتا ہوں، ورنہ حقائق بڑی چین کی نیند سو رہے ہیں ادھر، کوئی پریشان نہیں کرتے مجھے۔ رکوع کا عدد کامل 8 ہے، رے کے 200، آپ ڈنڈی نہیں مارنی گنتی میں، کاف کے 20، واو کے 6 اور عین کے 70، 296، 9 2 11 6 17 7 1 8۔ ذرا سجدہ کے عدد کامل نکال، سین کے 60، جیم کے 3، دال کے 4، اے کے 5، 72 7 2 9۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں، یعنی سجدہ کے ملک اور سائیں خواج بکھرے ہوئے عدد 72، یعنی 72 جو ہے وہ سراپا سجدہ ہیں۔ اللہ اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ 72 سجدہ ہیں، یعنی وہ چلتی پھرتی نماز ہیں۔ اسی لیے اللہ انہیں نمازی نہیں کہتا، قرآن میں نماز کا محافظ کہتا ہے۔ اور پھر یہ ضم ہو جاتے ہیں 72 9 میں، کیونکہ 72 پہ حاکم حسین ہے، حسین بیٹا بطول کا ہے جس کی 9 کے عدد پہ حکومت ہے، سجدے کا مالک و وارث حسین ہے، چونکہ سجدے کا رکن منسوب بطول کے بیٹے سے ہے، جتنے بڑے ساجد پر حسین بیٹھ جائے سجدے سے سر نہیں اٹھتا۔ کاش گلفام حسینی اگر زمانہ 9 کے اسرار کو جان لے، نہ کوئی اسم اعظم تلاش کرے، کون میں دیر ہو سکتی ہے 9 میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے بات یعنی؟ ہاں، کیونکہ کن اکائی کے 7ویں درجے پہ ہے اور 9 نے اکائی کا باب ہی بند کر دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اور اب دیکھیں نا، دیکھیں اللہ قرآن میں کہہ رہا نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب کن کہتا ہوں، یہ ترجمہ کامل نہیں ہے بچے، یہ ناقص ترجمہ ہے، یہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کن یکون نہیں کہا، فیکون کہا ہے۔ یہ فائے فیصل ہے، یعنی اس کا اب ترجمہ یوں ہوگا، کن کہنے میں کچھ وقت لگتا ہے، ہونے میں نہیں لگتا۔
اس کون کی تاثیر کا آغاز ظہیر بھائی شاہد خان فے ظاہر کر رہی ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ظاہر کر رہی ہیں. اچھا گلفام زینی، جو کہ تم بتا رہے تھے علم الحروف سے تمہیں دلچسپی بھی ہے، مضامین بھی لکھتے ہو، ایک ٹپ بھی دے رہا ہوں، تحفہ بھی. ایک قانون ہے علم الحروف میں، آپ کو سمجھا دوں گا، تم پہلے سمجھ لو. قانون مفتاح اور مغلاق. ہاں، مفتاح چابی، مغلاق تالا. مثال کے طور پر کوئی لفظ، یہ مثلا چونکہ اسم پہ ہی بات کر رہے ہیں، میں اسماء سے ہی مثال دیتا ہوں. یعنی الف سے یہ تک اللہ کے اسماء ڈھونڈو. الف سے شروع ہوتے ہیں نا، اللہ اسم اللہ الف سے شروع ہوتا ہے. یہ الف مفتاح ہے، اس میں اللہ کی چابی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کا ایک اسم ہے عالم الخفایا، الف پہ ختم ہوتا ہے. یہ الف مغلاق ہے، قفل ہے، تالا ہے اللہ کے نام کا. اور نام چابی کا ہوتا ہے. کمال ہاتھ کی جنبش کا ہے. چابی تو تالے میں چلی گئی، اب محتاج ہے ہاتھ کی جنبش کی. ہاتھ نے یوں کیا کھل گیا، یوں کیا بند ہو گیا. پلے پڑ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ دائیں حرکت کا نام ہے کھلنا، بائیں حرکت کا نام ہے بند ہونا. اب اگلا لفظ ہے بے. بر اللہ کا ایک نام ہے، بر مہربان. بے، یہاں بے مفتاح ہے، چابی ہے اس میں اللہ کی. رب بے پہ ختم ہو رہا ہے، یہاں بے تالا ہے اسم اللہ کا. سر اٹھا. فاطمہ فے سے شروع ہوا ہے یہ نام. اللہ کے اسم فتح کی چابی ہے اور اللہ کے اسم لطیف کا تالا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ فتح بہت بڑا کھولنے والا، بہت بڑا آغاز کرنے والا، بہت بڑا ایجاد کرنے والا. لطیف لطف و کرم والا. اور ایک اور اسم بھی اللہ کا فے، جس کی قفل بن گئی ہے، رؤوف. بھئی اللہ کے دو اسم ہیں جن پر قفل ڈال دیا ہے فے نے. اب جاؤ علماء حروف تک غضنفر کا چیلنج لے جاؤ، جو اس قانون مفتاح و مغلاق کو سمجھتے ہیں انہیں تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں. فے چونکہ قفل ہے، لطیف پر بھی رؤوف پر بھی. اب فے کی مالکہ چاہے گی تو وہ لطف و کرم کرے گا. اگر وہ چاہے گی تو وہ رؤوف ہوگا، مہربانی کرے گا. اگر یہ نہیں چاہے گی تو پھر کفر ہے، چونکہ کفر بھی فے ہے. اس لیے اس نے، حالانکہ اب ظاہر بھائی بات تھوڑی سی علمی ہے، بالکل آسان کر کے تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے پانچوں کے نام اپنے کسی نہ کسی اسم سے مشتق کیے ہیں. اور ویسے بھی قانون ہے کہ مشتق اور مشتق منہ کی جنس ایک ہوتی ہے. یعنی جو لفظ جس سے مشتق ہوا ہے اس کی، اور جس سے مشتق ہوا ہے اس کی، دونوں کی جنس ایک ہوگی. اب محمد محمود سے ہے، دونوں کی جنس ایک ہے. علی اعلیٰ سے ہے، دونوں کی جنس ایک ہے. حسن قدیم الاحسان سے ہے، دونوں کی جنس ایک ہے. حسین محسن سے ہے، دونوں کی جنس ایک ہے.
جاتے کی کر. سردار صاحب فاطمہ فاتر سے مشتق ہے. خدا کرے ملک اور بانی ہو, دعا کر میرے سامنے بچہ خریدار ہو, میں عرش سے وزنی بات پھینکنے لگا ہوں. حالانکہ فاطمہ کا ظاہری مادہ فتم ہونا چاہیے, فتم فے توئے میم, لیکن خود معصوم کہتے ہیں آدم نے بھی یہی دعا مانگی تھی, الہی بحق محمد و انت المحمود بحق علی و انت الاعلی و بحق فاطمہ و انت فاتر. یعنی ہے فاطمہ مشتق فاتر سے ہے. یہاں جنس کیوں بدل گئی؟ اللہ بتانا چاہتا ہے بس ایک حرف کا فرق ہے, اگر میں فرق نہ رکھتا تو یہ بھی اللہ ہو جاتی. کا فرق ہے, اور باقی معصوموں میں بھی یہی بات ہے, ایک حرف کا فرق. تمہارے رسول کی حدیث ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں اسم اعظم کے 73 حرف ہیں. یہ رسول کی حدیث ہے, اور ائمہ خدا کی بھی ہے کہ اسم اعظم کے 73 حرف ہیں. اب لوگ حرف تلاش کرتے, بھلا 73 حرف والا بھی کوئی لفظ ہے کائنات کی کسی زبان میں؟ میں کہا تم نے ابھی تھوڑا ہاتھ کیا, اتنے سے بھی بڑا ہو جائے گا. 73 حرف ہیں. دنیا کی کسی زبان میں 73 حروف پہ مبنی لفظ ہے ہی نہیں. یہی بات ہے نا, معصوم کی کلام کو سمجھنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے. فرمایا اس 73 حرفوں میں سے عیسیٰ کے پاس صرف 2 حرف تھے. وَكَانَ, اور یہ تمہارے مولا صادق حدیث سے فرماتے ہیں کانا عند عیسیٰ حرف ہیں, وَكَانَ يُحْيِي بِهِمَ الْمَوْتَى وَيَخْلُقُ بِهِ الطَّيْرَ وَيُبْرِئُ بِهِ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. فرمایا انہی 2 حرفوں کی وجہ سے مردے زندہ کرتا تھا, انہی 2 حرفوں کے سبب پرندہ خلق کرتا تھا, انہی 2 حرفوں کے سبب مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا تھا. اب اگر تو 2 حرف جس کے پاس ہیں وہ تو ادھورا ہو گیا لفظ. خان صاحب لوگوں نے جہتیں سمجھی ہی نہیں کلام معصوم کی. سمجھتے خدا کی قسم نہ کوئی 14 کا منکر نظر آئے, نہ کوئی انہیں اللہ کہے. جیسے منکر مارا گیا ہے ایسے انہیں خدا کہنے والا بھی مارا گیا ہے. اور میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا اور آج پھر حجت تمام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جاگو, ورنہ اس وقت تمہیں ہوش آئے گی جب پرندے ہاتھوں سے اڑ چکے ہوں گے. ذات باتیں 2 ہیں. میں منبر حسین آج تک ظہیر بھائی میں نے کبھی کسی کی مجلس سننے سے روکا, اور شاید دراز سے آپ مجھے سن رہے ہیں, یعنی جنہوں نے میرا بائیکاٹ کیا میں نے تو ان کی مجلس سے بھی کبھی نہیں روکا. لیکن ایک کی مجلس سے جو روکتا ہوں اس لیے یا وہ جان کر تمہارے مذہب کے خلاف سازش کر رہا ہے یا پھر مخبوط الحواس ہے, اور دونوں صورتوں میں مذہب کے لیے خطرہ ہے. اگر سازش ہے تو بھی خطرہ ہے, اور اگر عقل سے فارغ ہے تو بھی خطرہ ہے. ہاں, اور میری طرف سے چیلنج لے جاؤ کہ جو کچھ وہ تمہیں سنا رہا ہے دنیا کی کسی جھوٹی روایت میں بھی اگر دکھا دے میں بیعت کر لوں گا.
سچی روایت بھی نہیں، کسی جھوٹی میں دکھا دے. ہاں یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کھڑ کے جو بولا جائے وہ ہم مان لیں. نہیں، ہمارے ہر عقیدے کے پیچھے 14 کی تائید ہے، اس کا فرمان ہے. ذہن میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. اور جس نے اسے سنا وہ توبہ کرے. ذات واجب کی قسم میں کہہ رہا ہوں، شرک والے کو علی گلے نہیں لگا سکتا. تمہارے مولا علی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ریوالور نکال لیتے ہو، بندوقیں اٹھا لیتے ہو کہ اس کو فائر مار دیں. علی کو بھی اپنے اللہ سے اتنا ہی پیار ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اور علی یہ تو کم ظرف ہی ہے نا. علی اپنا آپ کو کی منوانے نہیں آیا، وہ تو اس کو منوانے آیا ہے. اور یہ کم ظرفوں کی بات ہے کہ ابھی تو علی نے اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں کیا ہوں، اور لوگ اسے اللہ کہہ بیٹھے. اگر ظاہر کر دیتا تو کیا ہوتا؟ اللہ. علامہ محمد حسین زاہد، ان کا لقب ہی زاہد ہے. اتنے نمازی والا مجتہد گزرے ہیں بڑے. شاید نجف میں ہم اکثر جس دروازے سے وہ جو بازار کی طرف ہے داخل ہوتے ہیں، اور اس دفعہ بھی ہم پھر جا رہے ہیں انشاءاللہ 6 اپریل کو شاہد خان بھی ساتھ. تو پھر مجھے یاد دلانا، میں تمہیں وہیں امیر کائنات کے اس دروازے پر علامہ محمد حسین زاہد کی یہ ربائی لکھی ہوئی دکھاؤں گا. وہاں لکھی ہوئی ہے اور صدیوں سے لکھی ہوئی ہے. کیا؟ ایا علت الایجاد حارب کل فکرو وفی مونا کن حضات کل تبسل امرو قد قال قوم فیک والستر دونہمی بے انکا رب کیف لو کشف الستر. کہتے اے ایجاد کی علت، تھک گئے ہو تو ادھار کرتا ہوں. ایا علت الایجاد، علی کو کہہ رہا ہے اے ایجاد کی علت، وجود کی نہیں، ایجاد کی. ایا علت الایجاد حارب کل فکرو. کہتے ہیں عقلیں حیران ہو گئی ہیں، بھٹک گئی ہیں، راستہ بھول گئی ہیں. ففی مانا کن ذات کل تبسل امرو، تیری ذات کی حقیقت کے معنی دیکھتے دیکھتے معاملہ مشکوک ہو گیا ہے. جاگنا ہلا دو. خان صاحب اپنے محلے کو جگانا. آگے فرماتے قد قال قوم فیک والستر دونہم بانک رب کیف لو کشف الستر. کہتے ہیں یاری ابھی تو چہرے پہ پردہ ڈال کے آیا اور لوگوں نے تجھے رب کہہ دیا، تو پردہ ہٹا لیتا تو کیا ہوتا؟ چلے تو نہیں گئے ہو. میرا قمر زیدی کہنے کا مقصد یہ تھا، علی اپنا آپ نہیں منوانے آیا، وہ دنیا میں اترے ہیں اس کی توحید کے لیے، اس کا وجود ثابت کرنے کے لیے، اس کی توحید بچانے کے لیے. اور جہاں جہاں بھی کتابوں میں کوئی ایسی بات سائیں خواج ملتی ہے نا جو فضائل میں کمزوری دکھاتی ہے، آنکھیں بند کر کے سمجھ لینا یقیناً توحید آڑے آئی ہوگی. میں بات تم تک پہنچاؤں یا تمہاری تھکن اتاروں؟ میں صرف شاہد خان ایک ظاہر بھائی ایک بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. یہودیوں نے سازش کی کہ ایسا کرو، رسول کو دعوت دو کھانے کی،
کھانے میں زہر ملا دو. ہاں، اور دعوت رکھنا باغ میں، دسترخوان بچھانا باغ کی دیوار کے ساتھ، چٹانوں سے بنی ہوئی دیوار تھی، اور رات کو دیوار کھود لینا، جب گرنے کے قریب آ جائے موٹی موٹی لکڑیوں سے ٹیک دے دینا. زہر آلود کھانا کھائیں گے، لکڑیاں ہٹا لینا، دیوار گر پڑے گی، ہم کہیں گے امر ربی، اتفاقی حادثہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی ہم خون بہا سے بھی بچ جائیں گے اور جان بھی چھوٹ جائے گی مسلمانوں کے رسول سے. تمہارے کھانے میں تو کچھ نہیں ملایا گیا، تم کیوں پریشان ہو گئے؟ آئے یا رسول اللہ، اپنے اصحاب سمیت دعوت ہے. اب خلق عظیم کے مالک نے ذرا بھی نہ نہیں کی. مازاغل بصر کی نظر اٹھی، عین اللہ کی نظروں میں گڑ گئی. علی نے اشارے میں کچھ کہا، رسول نے کہا آ جائیں گے. بڑی طویل دیوار تھی ملک، اور چٹانوں کے پتھروں سے بنی ہوئی. ساری رات نوکر لگا کے کھدوائی گئی، جب گرنے کے قریب ہو گئی بڑی موٹی موٹی لکڑیوں کے سہارے. اور بس جب ہم اشارہ کریں 500 حبشی غلاموں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ لکڑیاں ہٹا لینا، اور اگر نہ گرے دھکا دے دینا دیوار کو. ویسے تو خود گر جائے گی چونکہ ہے ہی گرنے والی، احتیاطاً تم دیوار کے پاس رہنا دھکے کے لیے. دسترخوان بچھا، نبی علی آئے، دیوار کی طرف رسول بیٹھنے لگے. شاہ نجف نے کہا سرکار گستاخی نہ ہو تو آج آپ کی جگہ پہ میں بیٹھ جاؤں. علی تو یہ کوئی سوچنے والی بات ہے؟ میں نے ہجرت کی رات تجھے خود اپنی جگہ پہ نہیں سلایا تھا، یہی بتانے کے لیے میری زندگی میں جب میری جگہ یہ لے گا. اب پتہ نہیں کون تازہ دامے اور کس کے فیوز اڑ گئے. رسول بتا رہا تھا کہ میری زندگی میں میرا جانشین یہ ہے. یاری بیٹھ جاؤ. بیٹھے، کھانا شروع ہو گیا. اب یہودی تاڑ رہا ہے، یار میں نے گوشت میں زہر ملایا ہے، بڑی ظالم زہر ہے. کھائے چلے جا رہے ہیں دونوں، نہ بھائیوں پہ اثر ہو رہا ہے نہ صحابیوں پہ اثر ہو رہا ہے. جب دیکھا نا کہ کھانا آدھے سے زیادہ تو کھایا جا چکا، اشارہ کیا، بندہ دوڑا. اب یہ کہا ہٹاؤ لکڑیاں ہٹائیں، دیوار کھڑی ہے. دھکا دو. اب 500 حبشی غلام مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، دیوار ہل کے نہیں دے رہی. کھانا چیک کرنے کے بہانے میزبان یہودی قریب آیا. کیا دیکھتا ہے؟ دائیں ہاتھ سے ید اللہ کھانا کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ کی چھینگلی دیوار کی ٹیک. بائیں ہاتھ کی چھینگلی، چھوٹی انگلی دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی ہے. ہزاروں من وزنی دیوار رکی ہوئی ہے، 500 بندے دھکا دے رہے ہیں، جھٹکا نہیں لگ رہا. حق تو پھر شاید ہم بادشاہ چیر کے گلفام آ جاتا ہے نا منہ پہ.
یاری انگلی سے روکی ہوئی ہے. اب جو ساتھ گئے تھے انہوں نے بھی دیکھا چھوٹی انگلی کی ٹیک. یہ بھول گئے نا کہ خیبر بھی ایک انگلی سے اڑایا تھا. سر اٹھانا میرے طرف دیکھنا. لفظ یہ ہے فَاسْتَعْظَمُوا لِأَمْرِهِ، لوگوں کے دل میں شک سرسرانے لگا کہ یہ اللہ ہے. بندے میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ ایک انگلی سے ہزاروں من اور 500 حبشی غلاموں کی طاقت کا بوجھ یوں روکا ہوا ہے. یہ بندہ نہیں ہو سکتا. بس دل میں ظاہر بھائی سوچنا تھا. علی نے جلدی کہا سرکار مجھے یہ کھانا مزہ نہیں دے رہا، میں اپنے والی روٹی کھاتا ہوں. اپنی زنبیل سے علی نے ایک جو کی سوکھی روٹی نکالی. لقمہ توڑنا چاہا نہیں ٹوٹا، زور لگایا نہیں ٹوٹا، دونوں ہاتھوں کو زور لگایا نہیں ٹوٹا، گھٹنے پر رکھ کے مکہ مار کے توڑا. نہیں نہیں یار یہ اللہ نہیں ہو سکتا. بڑے بڑھیا بات ہے. وہ بات بھول گئی کہ ابھی ایک انگلی کی طاقت کا کیا مظاہرہ تھا. کہو جس نے دونوں ہاتھوں سے خشک روٹی نہیں توڑی جا سکی، جسے گھٹنے میں رکھ کے مکہ مار کے توڑی ہے، یہ اللہ نہیں ہو سکتا. اب پڑھ کتابیں، تیرا مولا عسکری کی روایت تجھے سنا رہا ہوں، کسی عام مولوی کی نہیں. عین اللہ آنکھوں میں آنسو تیرے. علی کا چہرہ عرش کی جانب اٹھا اور کہا اللہم شہد اللہ ہؤلاء الکیفیات، پروردگارہ گواہ رہنا علی اپنی ذات کو گھٹا گھٹا کے بھی تیری توحید بچا رہا ہے. ہاں تو توحید بہت پیاری ہے علی کو. اپنی ذات کا گھاٹا برداشت کرتا ہے، توحید پہ داغ برداشت نہیں کرتا. اور غیرت اللہ لقب ہے اس کا، اللہ کی غیرت. اللہ کی غیرت کی ضرب کون برداشت کرے بھائی؟ ہاں بس جہاں اس نے روکا ہے وہاں رک جا، نہ آگے نہ پیچھے. یہ بار میں نے اپنا فریضہ ادا کرنا تھا. بات یاد ہے عیسیٰ کے پاس 2 حرف تھے. اور فرماتے وَقَانَ عِنْدَ آصف حرف واحد، اور آصف بن برخیہ کے پاس ایک حرف تھا اسم اعظم میں سے. بہی احضر عرش بلقیس، اسی ایک حرف کے ذریعے 6 مہینے کی راہ کو پلک جھپکنے سے بھی پہلے طے کر کے تخت بلقیس منگوا لیا. فرماتے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ 72 حرفاً، اور محمد و آل محمد کے پاس 72 حرف ہیں. پلے پڑی ہیں کل کتنے؟ 73. عیسیٰ کے پاس 2، آصف بن برخیہ کے پاس 1، محمد و آل محمد کے پاس 72. وَحَرْفٌ وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ، فرمایا ایک حرف اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. اور جب میں نے تحقیق کی یہ کوئی لفظی اسم اعظم نہیں، مقصد یہ ہے قدرت خدا کی جہتیں 73 ہیں. آصف کو اللہ نے 1 دی، عیسیٰ کو 2 دی. انہی 2 جہتوں سے لوگوں نے ابن اللہ سمجھنا شروع کیا. 14 کے پاس 72. ایک جہت اللہ نے اپنے پاس رکھی
کہ فرق سمجھ آئے، میں ان کا اللہ ہوں، یہ میرے بندے ہیں، اور بس۔ اور اسی طرف تیرے امام زمانہ جل اللہ ظہورہ شریف نے دعائے رجبیہ میں اشارہ کیا ہے، اللہ ہاں، اور اسی حرف کا اشارہ کیا تھا میں نے مدور کی طرف، اور امام زمانہ دعائے رجبیہ میں کہتے ہیں اللہم لا فرقا، اللہم لا فرقا بینکا و بینہو الا انہم عبادکا و خلقکا، پروردگارہ تیرے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں، بس یہ کہ ہم تیرے بندے ہیں، باقی جو تو ہے وہ ہم ہیں۔ اور اللہ نے فاطمہ میں اور اپنی ذات میں ایک حرف کا فرق رکھا، سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جان؟ باقی جو وہ ہے وہ یہ ہے۔ بھائی ذرا جاگ کے، کیا بات ہے تیرے ہاضمے اور معدے کی کہ اتنے شور میں بھی سو رہا ہے تو؟ اور بس یہ تھا کہ اپنی توحید بچانے کے لیے اللہ نے بطول کو خلق کیا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، بطول نہ ہوتی اس وقت خدائی علی کو خدا مان چکی ہوتی۔ کیوں؟ وہ سورہ انعام میں خود کہہ چکا تھا، جب نجران کے نصارہ نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، قمر زیدی کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے آیت بھیجی بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تو کوئی زوجہ ہی نہیں، میری تو کوئی بیوی ہی نہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا اللہ وہ ہوتا ہے جس کی بیوی نہ ہو۔ اب بیٹھے ہو یا جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں؟ جو سما گیا مخلوق کے ذہن میں اللہ وہ ہے جس کی بیوی نہ ہو، اللہ وہ ہے جس کی بیوی نہ ہو۔ اللہ نے علی سے کہا یا علی میں جانتا ہوں نہ تجھے بشری ضرورتیں ہیں، نہ تو شادی کا محتاج ہے، بطول سے شادی کر لے تاکہ میں رہوں تو رہے۔ اس نے شاید خان اپنی توحید کا ترانہ قرآن سے گوایا، اور اس کا آخری مصرع ہی ملک حسین خواجہ یہی رکھا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی، اور یہاں ترجمہ کرنے والے کر دیتے ہیں میرا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں۔ اس کا مطلب ہے دو مل کے تو ہو سکتے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ تک کرنا آتا نہیں، بیان توحید ہوتی ہے۔
بیان ولایت ہوتی ہے۔ اللہ نے واحد کا تو لفظ ہی استعمال نہیں کیا کہ تم ایک ترجمہ کرو کہ کوئی ایک، کیونکہ واحد کا اثنین یعنی ایک کا دوسرا ہوتا ہے، اور ایک تقسیم بھی ہو سکتا ہے دو نصف میں، دو برابر کے حصوں میں۔ احد وہ ہوتا ہے جو تقسیم ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کہہ رہا ہے لم یکن لہ کفوا واحد، نہیں کہا کفوا احد۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی احد بھی ہے تو میرا کفر نہیں ہے۔ بیٹھے ہو یا میں جنگل میں بول رہا ہوں؟ وہ کہہ رہا ہے اگر کوئی احد بھی ہے تو میرا کفر نہیں پتہ چلا مقام غدیر خم پہ جب رسالت کے خطبۃ الغدیر کے بعد علی نے خطبہ دیا تو اس میں پتہ چلا جہاں علی نے یہ کہا الحمدللہ الذی من علینا اہل البیت خاصۃ بنورہ السرمد و رسولہ الامجد محمد الاحد، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارے گھر میں وہ محمد بھیجا جو احد ہے۔ ختم ہو گئی میری بات، میں تم سے راضی، بطول تم سے راضی ہو۔ اب اللہ نے کیا کہا لم یکن لہ کفوا احد، کوئی احد بھی میرا کفو نہیں۔ لم یکن لہ کفوا، اور رسول نے کہا، تیرے رسول نے لولا علی لما کان لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتا فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ جی ہاں، جب ادھر سے دیکھتے ہیں اللہ اور علی میں فرق بطول ہے، اور جب ادھر سے دیکھتے ہیں اللہ اور بطول میں فرق علی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اور جس نے اس خمسے میں خصوصاً، ویسے تو تم لا تعداد سن چکے ہو، اور اعتراض سے یہ خمسہ بھی سن چکے ہو، دو خمسے بخاری ہاؤس میں پڑھے اور مختلف مجالس میں بھی بہت ذکر ہوا اس مخدومہ کا، لیکن جو کچھ میں نے تمہیں اس خمسے میں دیا ہے اگر یاد رکھا تو پھر قیامت کو اس 9 کی عدد کی مالکہ کے جو اسرار تمہارے سامنے آئیں گے، تمہیں جنت ہیچ لگے گی، اور اسی کی چادر کا سایہ مانگو گے خدا سے۔ اور ویسے بھی عزادار کے ساتھ تو اس مخدومہ کا رشتہ ہی گہرا ہے۔ ہاں، ذات واجب کی قسم اگر یہ بی بی نہ ہو تمہاری عزاداری کا ثبوت ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین کی مظلومیت کی بقا ہے اس کی وجہ سے، جیسے شام تک بقا کی ضامن رہی شام والی، اور اب عالم معنی میں رسول کی بیٹی حسینیت کی بقا کی ضامن ہے۔ پوچھ لو، تاریخیں پڑھ لو، مقتدر ترین کتابوں میں نے پڑھا ہے سارا دن چشمہ کوثر پر بطول تیرے مولا حسین کا خون آلود کرتا دھوتی ہے، سارا دن۔ شام کو روتے ہوئے بابا کے پاس آتی ہے، بابا آج بھی حسین کا خون صاف۔ اللہ اکبر، آج بھی میرے حسین کا کرتا صاف نہیں ہوا۔ رسول کہتا ہے بیٹا بے گناہ کا خون ہے، جب تک عادل عدل نہ کر لے یہ خون نہیں دھل سکتا۔ تو وہ اس نے تازہ رکھا ہوا ہے حسین کی مظلومیت کو، اور تو روتا ہے، تیرے آنسو شیشیوں میں بطول بند کر لیتی ہے، اور قیامت کے دن اس کی قیمت مانگے گی ذات واجب سے جو کاتب تقدیر بھی نہیں لکھ سکے گا۔
ہاں بس میری دعا ہے کہ جو آنکھ نم ہوئی ہے اس غم میں، خدا کرے وہ کسی غم میں نہ روئے۔ دو فکرے کہہ رہا ہوں اور اسی پر میں دعا مانگنے چلا ہوں۔ یہ تو تمہیں ہر کوئی بتاتا ہے نا کہ بہن بھائی نے مدینہ چھوڑ دیا، کربلا چلے گئے، بھائی کربلا سو گیا، بہن شام چلی گئی۔ یہ تو ظاہر کا سفر ہے، باطن میں کسی اور ہستی نے بھی مدینہ چھوڑا تھا، اور وہ یہی تیرے رسول کی بیٹی ہے۔ ادھر زینب کا محمل چلا، ادھر زہرا نے جنت البقیع چھوڑ دی، کبھی بیٹی کے محمل کے ساتھ، کبھی بیٹے کے گھوڑے کے ساتھ۔ تاریخیں پڑھ لینا، ایک منزل پہ بہن نے بھائی سے کہا، بھیا تو اتنا مظلوم ہے، تجھے صرف میں ہی نہیں روتی، پتہ نہیں تجھے کون کون روتا ہے۔ حسین نے کہا وہ کیسے؟ بھیا جب آدھی رات ڈھلتی ہے نا، خیموں کے باہر کسی بی بی کے بین آتے ہیں، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ۔ اللہ اکبر۔ حسین نے رو کے کہا صرف بین سنتی ہو یا جا کے دیکھا بھی ہے؟ بھیا سنتی ہوں دیکھا نہیں۔ حسین نے کہا آج اگر وہ بی بی آئے چلی جانا۔ لیٹی تھی علی کی بیٹی، اچانک آواز آئی، واہ غربتہ۔ زینب تڑپ کے اٹھی جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں۔ اما فضا میری پردے کی چادر دو، میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے بھائی کو رونے والی بی بی آ گئی، خیمے کے پیچھے گئی، دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی بیٹھی ہے، ہائے حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ زینب نے رو کے کہا بی بی وہ بھائی تو مجھ دکھیا کا ہے، تو کون ہے میرے حسین کو رونے والی؟ باہیں پھیلا کے کہا اتنی اجڑ گئی ہو ماں زہرا کو نہیں پہچان سکی؟ جس دن سے تم نے مدینہ چھوڑا میں ساتھ ساتھ ہوں، کبھی تیرے محمل کے ساتھ، کبھی تیرے بھائی کے سواری کے ساتھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ